Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 17. Last time आपको याद होगा कि हमने scheduling algorithms को discussion शुरू की हुई थी और scheduling algorithms में हमने first come first serve, round robin, shortest time to completion first और उसके अलावा मल्टी लेवल जो फीडबैक क्यू थी या मल्टी लेवल प्रायोरिटी क्यू थी उसको इसके ऊपर डिस्कशन इसने स्टार्ट की थी कि एक्चुअली हमने उसका नाम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू अभी तक नहीं दिया था, लेकिन हमने ये कहा था कि प्रायोरिटीज़ की बेस पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्यूज़ होती हैं और उनके दरमियान हम जो है वो स्केजुलिंग करते हैं और उसका हमने एक एल्गोरिथम भी डिस्कस किया था कि आमतौर पे किस तरह से स्केजुलिंग की जाती है अगर मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रायोरिटीज़ हों आपके पास, और वो हम डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे आज। और उसी ज़मीन में हम ये देखेंगे कि जो यूनिक्स का स्केजुलर है और उसके बाद हम लाइनक्स का स्केजुलर भी देखेंगे। यूनिक्स का स्केजुलर जो है वो कैसे डिज़ाइन होता है और वो मल्टी लेवल ये क्यू के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करता है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा समराइज़ करेंगे कि जी हमने अब तक जो है वो जो एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उनकी प्रोज एंड कॉन्स फाइनली एक समरी फॉर्म में क्या है। फिर हम एक नया एल्गोरिथम देखेंगे जो बिल्कुल इन एल्गोरिथम्स से हट के है और एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है और उसकी सिंप्लिसिटी और उसका जो एडवांटेजेस हैं और उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम उस पर गौर करेंगे। फिर उसके बाद अगर इसी लेक्चर में टाइम हुआ तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की या मल्टी सीपीयू सिस्टम्स की और उनकी स्केजुलिंग के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन बिटवीन डिफरेंट प्रायोरिटीज हमने डिफरेंट क्यूज रखी होती हैं, यानी एक प्रायोरिटी की एक क्यू है उसमें सिर्फ उसी प्रायोरिटी के प्रोसेसेस जा रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटी की दूसरी क्यू है उसमें सिर्फ उसी प्रायोरिटी के प्रोसेसेस जा रहे हैं और हम उनको क्यू करते जा रहे हैं। अब हमने इन डिफरेंट क्यूज के दरमियान हमने स्केजुलिंग करनी है, तो हम करते क्या हैं, एल्गोरिथम ये कहता है, यानी इसको हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर कह रहे हैं, वो ये करता है कि डायनामिकली एक तो प्रायोरिटीज को ऑल्टर कर सकता है। नंबर एक, यानी एक तो वो प्रायोरिटीज जो हमने शुरू में टास्क को या प्रोसेस को या थ्रेड को क्रिएट करते वक्त उसको असाइन कर दी, उस प्रायोरिटी के साथ वो सिस्टम में एंटर होगा और अपनी एक पर्टिकुलर क्यू में वो प्रोसेस चला जाएगा। उसके बाद उसके बिहेवियर को देखते हुए हम उसकी प्रायोरिटी को वेरी करेंगे, या तो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जिस प्रायोरिटी में वो एंटर होता है उसमें उसको चले देते हैं और उसके जितने टाइम उसने सीपीयू में लिया है, सीपीयू के ऊपर उसने एग्जीक्यूट किया है, उसका हिसाब रखते हैं बेसिकली कि ये लास्ट टाइम ये इतने टाइम यूनिट्स के लिए रन हुआ था। और उसके बाद जब वो सीपीयू से जिस तरह सीपीयू यूज करता जाता है हम उसकी प्रायोरिटी को ऑल्टर करते जाते हैं। अगर वो ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है और आईओ कम कर रहा है, यानी अपना पूरा जो टाइम स्लाइस है, यानी जिस प्रायोरिटी लेवल पे वो है उसमें अपना वो टाइम स्लाइस जो है वो पूरा यूज कर लेता है हर दफा, तो हम उसकी प्रायोरिटी को एक कम कर देते हैं, लेट्स से डिक्रीज कर देते हैं। क्यों डिक्रीज कर देते हैं? आइडिया क्या है कि ये सीपीयू बाउंड प्रोसेस है और ये आगे भी सीपीयू बाउंड ही रहेगा फ्यूचर में भी, तो इसके बजाय हम प्रेफरेंस देंगे ऐसे प्रोसेस को जो कि आईओ बाउंड है और अपना टाइम स्लाइस पूरा यूज नहीं कर रहा और थोड़ा सा सीपीयू यूज करने के बाद आईओ इवेंट के लिए ब्लॉक हो जाता है, यानी आईओ को कोई स्टार्ट करके उसको किक ऑफ करके आईओ को और ब्लॉक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को नीचे कर देंगे, उस ऐसे दूसरे आईओ बाउंड प्रोसेस को ऊपर कर देंगे, इसकी जगह ले लेगा वो। जैसे ही ये नीचे जाएगा तो नीचे वाली क्यू में टाइम स्लाइस जो है इसका बढ़ जाएगा, यानी आमतौर पे जो प्रायोरिटी लोअर लेवल क्यूज होती हैं उनका टाइम स्लाइस ज्यादा होता है, जो प्रायोरिटी पे हाई होती हैं क्यूज उनका टाइम स्लाइस कम होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम में, यानी ये जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है हमने, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इसमें ये आती हैं कि जिस तरह से एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस नीचे जाता रहता है या लोअर प्रायोरिटीज की तरफ ट्रेवल करता रहता है, तो उसमें होता यह है कि अगर उसी टाइम पे हाई प्रायोरिटी के कई प्रोसेसेस आने शुरू हो जाएं, सिस्टम में अराइवल उनकी बढ़ जाए और वो हायर प्रायोरिटीज की क्यूज को फिल करना शुरू कर दें और उसके बाद वो हो भी आईओ बाउंड लेट्स से,
اور زیادہ تر آئی او باؤنڈ پروسیسز آ رہے ہیں اور ہائی پرائرٹی کے اوپر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سسٹم ہر وقت جو ہے وہ ہائی پرائرٹی کی کیوز ہی کو جو ہے ہینڈل کرتا رہے گا, کیونکہ الگورتھم یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ سرو آل دی پروسیسز آف دی ہائیسٹ پرائرٹی. اگر اس کی کیو خالی ہے تب آپ سیکنڈ ہائیسٹ پہ جائیں, اگر اس کی بھی کیو خالی ہے تب آپ تھرڈ ہائیسٹ پہ جائیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ظاہر ہے کہ اگر جو بہت لوور پرائرٹی تک آ گیا ہے پروسیس سی پی یو باؤنڈ کا, وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسٹار ہو جائے, کیونکہ اتنے زیادہ ہائی پرائرٹی پروسیسز آئے جا رہے ہیں اور وہ آئی او باؤنڈ بھی ہیں, یعنی ان کی پرائرٹی نیچے بھی نہیں گر رہی, کہ وہ مسلسل وہیں پہ رہتے ہیں اور لو پرائرٹی پروسیسز اسٹار ہو سکتے ہیں. ایسے پروسیسز خاص طور سے جو کہ سی پی یو کو زیادہ یوز کر رہے ہیں اور لانگر رننگ ہے, یعنی بہت ٹائم تک وہ سسٹم میں رہتے ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے اسٹارویشن کی پرابلم فار سی پی یو باؤنڈ پروسیسز. دوسری پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پروسیس جس کے بارے میں آپ نے لاسٹ ٹائم جس طرح وہ رن ہوا تھا اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ فیوچر میں بھی اسی طرح رن ہوگا, وہ اپنا بیہیویئر اچانک چینج کر لے. لیٹ سے کہ وہ آج تک تو وہ سی پی یو باؤنڈ تھا, اچانک وہ آئی او باؤنڈ ہو گیا, یا وائس ورسا, یعنی اگر وہ آئی او باؤنڈ تھا تو وہ سی پی یو باؤنڈ ہو گیا اچانک. اس کیس میں آپ کا پورا جو اسکیجولنگ اسکیم ہے, اگر فرض کریں کہ ایک پروسیس کی جگہ 50 پروسیس ایسا کرنا شروع کر دیں, یعنی اپنا بیہیویئر اچانک چینج کر لیں, شفل کر لیں, جس طرح کے سسٹمز میں یا اپلیکیشنز میں, ریئل اپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے پرابلم, تو اس صورت میں پوری جو اسکیجولنگ اسکیم ہے جس فلاسفی پہ آپ نے بنائی تھی وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کیس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے کہ ہم اب ان دونوں چیزوں کی سولوشن دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹارویشن کی سولوشن کیا ہے, اور اگر پروسیس جو ہے وہ پاسٹ اور از ناٹ اکول ٹو فیوچر, یعنی جو آپ نے پریڈکشن کی تھی وہ غلط ہوگی, دونوں کی سولوشن کیا ہے. اسٹارویشن کی سولوشن یہ ہو سکتی ہے ایک ایڈ ہاک کی سولوشن یہ ہے, لوگوں نے لائنکس میں یونکس میں بھی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, کہ آپ جب بھی کسی پروسیس کو یا تھریڈ کو اس وجہ سے اسکپ کریں کہ اس کی لوور پرائرٹی تھی, یعنی لیٹ سے کہ اس کو ابھی آپ اسکیجول کرنے لگے تھے کہ ایک ہائی پرائرٹی پروسیس اوپر آ گیا کسی اور ہائی لیول کیو میں, تو آپ نے اس کو چھوڑ کے اس کو جو ہے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. جب بھی ایسا کریں کہ یہ پروسیس کسی وجہ سے ایک ہائر پرائرٹی پروسیس کی وجہ سے اسکیجول نہ ہو سکے اور اسکپ اوور ہو جائے, تو آپ اس کی پرائرٹی ایک انکریز کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ فائنلی جو ہے یہ ضرور اس کو چانس مل جائے گا, کیونکہ ہر دفعہ جب بھی یہ اسکپ ہو رہا ہے اس کی پرائرٹی ایک انکریز ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ پھر سی پی یو باؤنڈ ہی اگر رہے گا تو واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا, لیکن پھر اگر اسکپ ہونا شروع ہوگا تو پھر اوپر جانا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایونچولی اسٹار نہیں ہوگا, آپ بالکل لوور پرائرٹی تک گر کے جو ہے وہ وہیں پہ نہیں پڑا رہے گا, بلکہ تھوڑا تھوڑا اوپر جا کے اور اس کی اسکیجولنگ ہو جائے گی. دوسری جو پرابلم ہے, یعنی پاسٹ از ناٹ اکول ٹو فیوچر, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں بھی ایک اٹھاک میجر ہم لے سکتے ہیں کہ جو ہم نے پریڈکشنز کی ہیں پاسٹ کے بارے میں کہ یہ لیٹ سے کہ اتنا لاسٹ ٹائم اتنا چلا تھا, اس سے پچھلی دفعہ اتنا چلا تھا, ایک ہسٹری رکھی ہوئی ہم نے کہ سی پی یو پہ اتنا ٹائم لیا تھا, اس نے پھر اتنا ٹائم لیا تھا, اور اس کی بیسس پہ لیٹ سے ہم اس کی پرائرٹی کو چینج کر رہے ہیں. ایک فارمولا بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اگر اتنے ٹائم تک یا آن دی ایوریج اگر یا اس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے پروسیسر ٹائم کی اس کی نکالی ہوئی ہے, کوئی اسٹیٹسٹکس لگائی ہوئی ہیں, اور اس حساب سے ہم اس کو جو ہے پرائرٹی کو ڈاؤن کر رہے ہیں اس کی یا اپ کر رہے ہیں, تو اس چیز کے اندر ہم جو ہے ایک ایج فیکٹر بھی لے ہیں. یعنی یہ جو ٹوٹل ہسٹوگرام ہے یا جو ہسٹری ہے اس کی کوئی ایج بھی ہونی چاہیے کہ یہ اتنے ٹائم کے بعد ہم اس ہسٹری کو ڈسکارڈ کر دیں گے یا نئی ہسٹری جو ہے کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی 10 جو ٹائمز ہیں جس میں وہ سی پی یو پہ رن کرے گا, اس کے بعد ہم اس 10 کا ویٹ جو 10 دفعہ کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کا ویٹ کم کر دیں گے, اور نیکسٹ 10 جو ہیں اس کا ویٹ زیادہ کر دیں گے, یعنی جو اب نیکسٹ 10 ریڈنگز آئیں گی ہمارے پاس. تو ہم جو جس طرح سے ریڈنگز پرانی ہوتی جائیں گی ہم ان کو ایج کر کر کے ان کی ویٹیج جو ہے ان کی بیسس پہ ڈیسیجن کم کرتے چلے جائیں گے, یعنی کیونکہ وہ ڈیسیجن میں ہمارے اسکیجولنگ ڈیسیجن میں کم کنٹریبیوٹ کریں گی جتنا وہ پرانی ہو جائیں گی ریڈنگز ہماری. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایج آؤٹ کر دیں اپنی پریویس ہسٹری کو, اور نئی ہسٹری کی بیسس پہ جو اب کریٹ ہو رہی ہے اس کی بیسس پہ ڈیسیجن زیادہ کریں. تو یہ بھی ایک ایڈ ہاک میکینزم ہے.
اس سے جو ہے وہ بہرحال فرق پڑ سکتا ہے ہماری اسکیجولنگ میں. اور اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں جو اب تک ہم نے پورا دیکھا ہے، اور اس میں ایک اس کی اوور ویو لے کے ہم آگے بڑھیں، تو ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فیفو کے اندر اسٹریٹجی بہت سمپل ہوتی ہے. اٹس ویری سمپل. اس کے پروز اینڈ کونس میں سمپلسٹی اس کا ایڈوانٹیج ہے، پرو ہے. پرابلم اس میں کیا ہوتی ہے؟ شارٹ جابس کین گیٹ اسٹک بیہائنڈ لانگ ونس، پور آئی یوٹیلائزیشن. ٹھیک ہے، یہ ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں. راؤنڈ رابن میں اٹ از بیٹر فار شارٹ جابس کو فیور کرتی ہے، کیونکہ لانگ جابس کو آپ پریمپٹ کرتے رہتے ہیں اور شارٹ جابس کو آپ ختم کرتے رہتے ہیں جلدی. بٹ اٹس پور وین جابس آر دا سیم لینتھ، کیونکہ ایوریج رسپانس ٹائم بڑھ جاتا ہے. شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ آپٹیمل ہے ان ٹرمز آف ایوریج رسپانس ٹائم یا ایوریج ٹائم ٹو کمپلیشن. بٹ اس میں پرابلم کیا ہے کہ اٹ از ہارڈ ٹو پریڈکٹ دی future, because we don't know how the process will really behave in the future, and how the process and how much time the process will actually take to finish. کیونکہ ہمارا الگوریتم ہی یہ ہے کہ شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ. اب وہ ٹائم کیسے کیلکولیٹ کریں؟ ہم پاسٹ کی بیسس پہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایکوریٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس کے علاوہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ انفیئر ہے، یعنی اس میں اسٹارویشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہماری ایک تھی ملٹی لیول فیڈ بیک، جس کے اندر ہم شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن کو ایکچولی اپروکسیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسڈ آن پاسٹ. فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پرائیورٹی کو ڈائنامکلی ڈیکریز کرتے ہیں یا انکریز کرتے ہیں. بٹ اٹ از آلسو انفیئر ٹو لانگ رننگ جابس، اینڈ اس کے لیے ہم نے کچھ ایڈ ہاک میجرس جو ہیں وہ دو ہم نے دیکھی تھی، کہ اسٹارویشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ پاسٹ جو ہے وہ فیوچر میں نہ ہو، یعنی پاسٹ از ناٹ اکول ٹو فیوچر ہو جائے. اس کیس میں بھی ہم نے ایک ڈھاک میجر دیکھی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایج آؤٹ کر دیں ہماری جو پاسٹ کی ریڈنگس ہیں ان کو. تو یہ ایک جنرل سمری تھی اس پورے اب تک جو ہم نے اسکیجولنگ پڑھی ہے. اب ہم ایک تو ہم یونکس کا اسکیجولر ڈسکس کرتے ہیں کہ یونکس کے اندر کیا ہوتا ہے پریکٹیکل سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر ہم لائنس کی اسکیجولر ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم ایک لاسٹ میں ایک نیا الگوریتم جس میں میں نے کہا تھا وہ ڈسکس کریں گے. یونکس کے اندر جو کینونیکل یونکس اسکیجولر ہے، اٹ یوزز دی سیم ملٹی لیول فیڈ بیک کیو کانسیپٹ جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جس کو میں نے سمرائز بھی کیا ابھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اباؤٹ 3 to 4 کلاسز ہوتی ہیں آف اسکیجولنگ کلاسز آف اسکیجولنگ، یعنی ہر پروسیس کو آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں انٹو اباؤٹ 3 or 4 کیٹیگریز یا کلاسز. ود ان دیز 3 or 4 کلاسز ٹوٹل پرائرٹی لیولز جو ہیں اباؤٹ 170 ہوتے ہیں. کلاسز کون کون سی ہوتی ہیں؟ ٹائم شیئرنگ کلاس ہے، جس کے اندر فرسٹ 60 پرائرٹیز ہوتی ہیں، یعنی یہ لوئسٹ پرائرٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ پروسیسز ہوتے ہیں جو آپس میں ٹائم کو شیئر کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک جنرل پرپس جو آپ کے سمپل اپلیکیشنز ہیں زیادہ تر وہ ایسی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس میں فرسٹ 60 پرائرٹیز آ جاتی ہیں، یعنی پرائرٹی 1 بینگ دی لوئسٹ، پرائرٹی 59 بینگ دی ہائیسٹ، پرائرٹی 60 بینگ دی ہائیسٹ. اس کے بعد آپ کی جو ہے سسٹم کلاسز ہوتی ہیں، یعنی ایسے پروسیسز یا ایسے تھریڈس جو سسٹم لیول کے ہیں. یہ جو ہیں یہ نیکسٹ 40 پرائرٹیز کو بلانگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تیسری کلاس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریئل ٹائم کلاس یا ریئل ٹائم کیٹیگری. یہ 101 سے لے کے 160 تک نیکسٹ جو پرائرٹیز ہیں ان کو بلانگ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ سولیرس جو سسٹم ہے اس کے اندر ایکسٹرا 10 پرائرٹیز اور ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ ان پروسیسز یا تھریڈس کہتے ہیں جو انٹرپٹ کے لیول پہ کلاتے ہیں، یعنی ہائیسٹ پرائرٹی کلاس ہوتی ہے وہ، اور وہ صرف 10 پرائرٹیز ہو سکتی ہیں. اور ان کا جو ان کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ کلاس میں. اور وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی ہارڈ ویئر یا ایکسٹرنل انٹرپٹ کے اوپر جو ہے وہ اس پروسیس نے یا اس تھریڈ نے ویک اپ ہونا ہوتا ہے، یعنی ایک تھریڈ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں آپ ود دی ایکسٹرنل انٹرپٹس. یہ سولیرس میں ہوتا ہے. اور وہ تھریڈ جو ہے وہ ہائیسٹ پرائرٹی پہ چلے گا، یعنی کوئی بھی تھریڈ اور ایون ریئل ٹائم تھریڈ بھی چل رہا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے وہ پری ایمپٹ کر دے گا.
ان پرائرٹی کلاسز کے درمیان اسکیجولنگ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر پرائرٹی کی ایک کیو ہوتی ہے اور اس کیو کے درمیان ود ان دیٹ کیو راؤنڈ رابن ہو رہی ہوتی ہے اور دا پروسیس ود دی ہائیسٹ پرائرٹی یعنی جو ہائیسٹ پرائرٹی کی کیو میں جو اویلیبل پروسیس ہوگا اگر کوئی ویٹ کر رہا ہوگا ریڈی کیو میں وہ رن کرے گا ہمیشہ اور پروسیس ود دا سیم پرائرٹی آر اسکیجول راؤنڈ رابن. پروسیسز کی پرائرٹی ڈائنامکلی چینج ہو سکتی ہے. It can increase over time if the process blocks before the end of its time slice. It can decrease over the time if process uses the entire quantum. یعنی اگر وہ انٹائر اپنا ٹائم سلائس یوز کرتا ہے تو اس کی پرائرٹی ڈیکریز ہو جائے گی. موٹیویشن اس میں یہی ہے کہ یعنی جو اسکیجولنگ پورا الگوریتھم ہے اس کی موٹیویشن یہی ہے کہ آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ریوارڈ انٹر ایکٹیو پروسیسز یعنی ایسے پروسیسز جو کہ سی پی یو کو ہوگ نہیں کرتے بلکہ یوزر سے ان پٹ لینے یوزر کو آؤٹ پٹ دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں, شیلز ہیں جس میں کمانڈ لائنز کمانڈ پرومپٹس ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ کم از کم جو ہے تاکہ صحیح چلتی رہیں تاکہ یوزر کا جو رسپانس ہے وہ کبھی سفر نہ کرے. یعنی یوزر یہ جو ہے نہ کرے کہ کی دبا کے یا ٹائپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے ورڈ پروسیسر میں یا ایڈیٹر میں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا اور ایک دو تین سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈسپلے ہو رہا ہے یا ایکو ہو رہا ہے کریکٹرز جو اس نے ٹائپ کیا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بیسیکلی منیمائز کرنے کے لیے اس چیز کو ہم نے اس کا اسکیجولر اس طرح ڈیزائن کیا. عام طور پہ جو یہ ٹیکسٹ ایڈیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنا کوانٹم پورا نہیں کرتے یعنی ان کے تھریڈز ہوتے ہیں یہ نارملی آئی او باؤنڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم رسپانس ٹائم بھی منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم جو ہے کوئی کی پریس کریں تو کیونکہ وہ جو کی اسٹروک کو لینے والا تھریڈ ہے وہ یعنی نارملی ہائی پرائرٹی پہ ہوگا, ویری ہائی پرائرٹی کے اوپر ہوگا, تو یونکس جو ہے وہ فوراً پریمپٹ کر کے اور جو ہے وہ اس کو اسکیڈول کر دے گا جس پروسیس کے اندر بھی وہ ہوگا یا جس تھریڈ کو بھی وہ چلا رہا ہوگا اس کو پریمپٹ کر کے اور اس کو اسکیڈول کر دے گا. یہ پریمپشن یونکس کس ٹائم پہ کرتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم ریئل ٹائم سسٹمز کی بات کریں گے. کہ فوراً ضروری نہیں کہ پریمپٹ کرے, ڈیپینڈ کرتا ہے. یونکس کے کئی فلیورز ہیں, کچھ فوری طور پہ پریمپٹ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ سسٹم کال کے پورا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یا ٹائم سلائس کے پورا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پریمپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یعنی اس ہائیسٹ پرائرٹی پروسیس کے اوپر جاتے ہیں یعنی اسکیجولنگ دوبارہ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یونکس کا اسکیجولر جنرل پرپز ہوتا ہے اور اس میں لائنکس نے جو ہے وہ کچھ اس میں اور ٹوسٹ ایڈ کیے ہوئے, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ لائنکس اس کے اندر کیا چینج کرتا ہے. اس یونکس کے اسکیجولر میں کچھ پرابلمس ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ یہ جو پرائرٹی اسکیم ہے پوری کی پوری ایڈ ہاک ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ریئل میں کوئی ایسا ڈیٹرمنسٹک الگوریتھم کام نہیں کر رہا. ہم نے ہر قسم کے ایڈ ہاک میجرز لیے ہوئے ہیں کہ اچھا اگر بہت لو پرائرٹی تک پہنچ گیا ہے پروسیسر اسٹار ہو رہا ہے تو اس کی جب وہ اسکپ اوور ہوگا تو اس کو اوپر کر دو, اور اگر جو ہے وہ لیٹس سے کہ سی پی یو باؤنڈ ہے تو اس کو نیچے کر دو تو انٹریکٹیو شاید اوپر آ جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. اگر اس نے جو ہے وہ پاسٹ اور فیوچر کی جو پریڈکشن ہے وہ غلط ہو گئی ہے پاسٹ کی بیسس پہ تو اس کو پاسٹ کو ایج آؤٹ کر دو, تھنگز لائک دیٹ. اس سے اوور آل جو ہے نا یعنی ایک ایوریج آن دی ایوریج آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بہتر رہتی ہے. یعنی آن دی ایوریج تو آپ ٹھیک رہتے ہیں لیکن یعنی پرٹیکولر انسٹنسز کے اوپر آپ کی اسکیجولنگ خراب ہو سکتی ہے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. یعنی جس ٹائم پہ فرض کریں بہت سارے پروسیسز نے اپنا بیہیویئر چینج کیا اچانک فرام سی پی یو ٹو آئی او یا آئی او ٹو سی پی یو, اس وقت آپ کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے اور بھی ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں اور کیونکہ یہ سسٹم اتنا کمپلیکس بن جاتا ہے یعنی اسکیجولنگ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ہارڈ پرابلم ہے کہ آپ کو بالکل ڈٹرمنزم نہیں رہتا کہ کیا آپ ایگزیکٹلی کرنا چاہ رہے ہیں. آن دی ایوریج کبھی ٹھیک بیہیو بھی کرتا ہے کبھی پرابلم بھی ہوتی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اتنی ساری پرائرٹیز کو مینج کیسے کریں, اسکیلیبلٹی کہاں سے آئے سسٹم میں. یعنی فرض کریں کہ
جب نمبر آف پروسیسز بہت بڑھ جائیں, لیٹ سے کہ ہزاروں میں پہنچ جائیں, لیٹ سے کسی بڑے بزی سسٹم میں بہت بڑا جو سرور آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پروسیسز ہو سکتے ہیں ایک ٹائم پہ, ہزاروں تھریڈز ہو سکتے ہیں ایک ٹائم پہ. جب وہ اتنے زیادہ تھریڈس ہو جائیں گے تو ہم ان کی پرائرٹیز کو تمام, کیونکہ ان کی کیوز جو ہیں وہ پرائرٹی لیول کی جو کیوز ہیں وہ بہت لمبی لمبی ہو سکتی ہیں, ان کے درمیان راؤنڈ رابن کرتے رہنا, پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی کی کیو نہیں ختم ہوگی تو دوسری پرائرٹیز کی باری نہیں آئے گی کیونکہ اتنے زیادہ پروسیسز ہو چکے. تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اسکیلیبلٹی. اس کے علاوہ اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروسیس کو یا اس تھریڈ کو ودن اے سرٹن پروسیس اگر کچھ تھریڈز ہیں ان کو میں ایک سرٹن پرسنٹیج آف سی پی یو اسائن کر سکوں. میں کہوں جی کہ میں ان کو 20% سی پی یو جو ہے نا اس پروسیس کو دینا چاہتا ہوں اور باقی 80% باقی تمام میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اب اس اسکیم میں کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کرنے کا, یعنی سی پی یو کی جو پرسنٹیج کی اسائنمنٹ ہے نا وہ میرے لیے کافی مشکل ہے آن دی ایوریج. یعنی ظاہر ہے کہ جب پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں تو اوور آل ہی ہم ایوریج ہی دیکھیں گے کہ آن دی ایوریج جو ہے 20% آف دا ٹائم یہ پروسیس لیتا ہے, باقی 80% آف دا ٹائم باقی سارے پروسیس لے رہے ہیں. تو یہ ایک اور ایشو ہے یونکس کی اسکیجولنگ میں. اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم کی جو انٹرنل امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں پرابلم ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم کے کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو ہائیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے عام طور پہ سسٹم کی, جس طرح ہم نے دیکھا کہ زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے انٹرپٹ کی بھی اور اس کی بھی. اب ظاہر ہے کہ لیکن آپریٹنگ سسٹم کے لیے جو ورک کریٹ کرنا ہے وہ تو اپلیکیشن نے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر اپلیکیشن نے زیادہ نیٹ ورک میسیجز بھیجنے شروع کر دیے تو ظاہر ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر نمبر آف انٹرپٹس بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہر میسج کے اگینسٹ ایک انٹرپٹ آئے گا. جب بھی وہ سینڈ ہوگا نیٹ ورک کے اوپر تو اس کی کمپلیشن کا انٹرپٹ آئے گا. یہ اپلیکیشن نے اگر بہت زیادہ جو ہے ریسیو کرنا شروع کر دیا ڈاٹا نیٹ ورک سے, یعنی کوئی اور اپلیکیشن اس کو ڈاٹا بھیج رہی ہے, کوئی ریموٹ کلائنٹس اس کو ڈاٹا بھیج رہے ہیں, تب بھی اگین ورک لوڈ بڑھ جائے گا سسٹم کے اوپر. اینڈ سملرلی اگر اپلیکیشن نے بہت زیادہ فائل کی آئی او شروع کر دی ہے یا بہت زیادہ اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جو آئی او ہے وہ شروع کر دی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان اے نٹ شیل یہ اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ کرنل کو جو ہے وہ ورک لوڈ اس کا بڑھاتی ہے. یعنی کرنل جو ہے وہ زیادہ تر اپلیکیشن کے بہاف پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اپلیکیشن کین کریٹ اے لاٹ آف ورک فار دا کرنل, اور ایک جو پروسیس ہے وہ اپنے کئی تھریڈز کریٹ کر کے اور کرنل کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی پرائرٹی دے دے, ڈفرینٹ ٹائپ کے تھریڈز کا مکس اس کو دے سکتا ہے اسکیڈول کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جس میں چونکہ اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کی سی پی یو کی جو لمٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں اس اپلیکیشن کی, جس طرح میں نے کہا تھا کہ پرسنٹیج اسائن کر سکے اس کو کوئی. تو اس لیے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن کئی تھریڈز کریٹ کر کے جو ہے وہ کرنل کو ہاگ کر سکتی ہے یا سی پی یو کو ہاگ کر سکتی ہے یا ریسورسز کو جو ہے وہ انفیئرلی لے سکتی ہے باقی اپلیکیشنز کے مقابلے میں. تو یہ ایک اس میں اور پرابلم ہے. گیون آل دیز پرابلمس ہم اس کو ابھی یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور ان پرابلمس کا جو ہے ایک آلٹرنیٹ سولوشن ایک اور الگورتھم سے جس طرح سے کیا گیا وہ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کرتے ہیں اس کی ڈسکشن. اور اس سے پہلے ہم لائنکس کی اسکیجولنگ دیکھ لیتے ہیں کہ لائنکس کے اندر اسکیجولنگ میں کوئی فرق ہوتا ہے یا یونکس کی طرح کی اسکیجولنگ ہوتی ہے. بالکل سب سے پہلے تو لائنکس نے یہ کیا ہے کہ اس نے 2 اسکیجولنگ کلاسز ایڈ کر دی ہیں ٹریڈیشنل یونکس کی اسکیجولنگ کے اندر, اور اس کو لائنکس میں اب 3 اسکیجولنگ کلاسز ہو گئی ہیں ایک ہائر لیول کے اوپر. ہائر لیول میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایک اس کو وہ کہتا ہے کہ اسکیجولنگ کلاس فیفو, بیسیکلی یہ ریئل ٹائم تھریڈس کے لیے ہوتی ہے اور یہ ریئل ٹائم کلاس کہلاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے دوسری کلاس ہے اسکیجولنگ کلاس راؤنڈ رابن, یہ ریئل ٹائم تھریڈس کے لیے بھی ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ ہائی پرائرٹی کلاس ہوتی ہے, لیکن اس کے درمیان راؤنڈ رابن ہوتا ہے. نارملی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رولز کیا ہیں. اس کے بعد ہے اسکیجولنگ کلاس ادر, یعنی وچ از ناٹ فیفو اینڈ ناٹ راؤنڈ رابن. یہ جو ادر ہے یہ نان ریئل ٹائم کلاس ہوتی ہے اور اس کے اندر نارمل جو ٹریڈیشنل یونکس کے سارے جو پروسیسز تھریڈز وغیرہ جس طرح بھی آپ نارمل کریٹ کرتے ہیں یہ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو بیسیکلی priorities in a real time class are higher than the non real time class,
اور ریئل ٹائم کلاسز میں دو ہو گئی، ایک فیفو ہو گئی، ایک راؤنڈ رابن ہو گئی، اور اس کی جو ٹوٹل پرائرٹیز ہیں وہ 50 ہوتی ہیں. یعنی 50 پرائرٹیز جو ہیں وہ ریئل ٹائم اور کلاس کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، راؤنڈ رابن اور فیفو، یعنی ریئل ٹائم کیٹیگری میں ہوتی ہیں. اور اس میں کلاسز کون سی ہوتی ہیں ریئل ٹائم کیٹیگری میں؟ راؤنڈ رابن اور فیفو. تو راؤنڈ رابن اور فیفو آپس میں 50 پرائرٹیز کو شیئر کرتی ہیں. یعنی یا تو یہ 50 پرائرٹیز میں سے کچھ راؤنڈ رابن کلاس کو بلانگ کریں گی، کچھ فیفو کو بلانگ کریں گی، لیکن یہ 50 ہی ہوتی ہیں ان کے درمیان. اس کے بعد جو باقی لوور لیول پہ جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ ادر میں ہوتی ہیں، اور ادر میں اسٹینڈرڈ جس طرح سے یونس کرتا ہے وہ ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رولز کیا ہیں اسکیجولنگ کے لائنکس میں. فیفو کے لیے رولز یہ ہیں کہ the system will not interrupt a FIFO class thread except in the following cases. Another FIFO thread of higher priority becomes ready. B. The executing FIFO thread blocks on I/O. The executing FIFO thread voluntarily gives up the CPU, that is, it terminates either or it yields. اور نمبر 2 رول یہ ہے کہ when an executing FIFO thread is interrupted, it is placed in the queue associated with its priority. یہ FIFO کے رولز ہیں بیسیکلی. یعنی ہم FIFO تھریڈ کو ہم انٹرپٹ نہیں کرتے بلکہ اسے چلنے دیتے ہیں، اور اس کو ہم پریمپٹ جب ہی کرتے ہیں جب وہ ایکچولی پریمپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، جب بھی وہ خود سی پی یو چھوڑتا ہے اور ہم اس سے ریپلیس، یا لیٹ سے کہ وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، یا اس سے ہائر پرائرٹی کا FIFO تھریڈ ریڈی جاتا ہے. یعنی FIFO تھریڈ کو ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے راؤنڈ رابن سے کبھی بھی. یعنی جو راؤنڈ رابن کے رولز ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے وہ FIFO کو پریمپٹ نہیں کر سکتے. یعنی FIFO تھریڈ جب FIFO تھریڈ سے اسی صورت میں پریمپٹ ہوگا کہ اگر اس سے ہائر پرائرٹی کا کوئی FIFO تھریڈ ہی ریڈی ہو گیا ہے. یعنی FIFO تھریڈ اگر پرائرٹی 10 پہ چل رہا ہے تو پرائرٹی 11 کا اگر FIFO تھریڈ ریڈی ہو گیا تو اسے پریمپٹ کر دے گا. لیکن اگر پرائرٹی 11 کا کوئی راؤنڈ رابن تھریڈ ریڈی ہو گیا تو وہ اس کو پریمپٹ نہیں کرے گا. یہ امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی. اب ہم دیکھتے ہیں راؤنڈ رابن کے رولز. اٹ از سملر ٹو FIFO کلاس except that there is a time slice associated with a round robin thread. یعنی راؤنڈ رابن تھریڈ کا ایک ٹائم سلائس ہوتا ہے، اور ٹائم سلائس کے بعد in any case preempt ہو جاتا ہے. On the expiry of the time slice, if the thread is still executing, it is preempted. اور preempt کس سے ہوتا ہے؟ From another thread from either FIFO or round robin of any higher class or the same class is selected for execution. یعنی اگر فرض کریں راؤنڈ رابن تھریڈ پرائرٹی 10 پہ چل رہا ہے تو جب اس کا ٹائم سلائس ختم ہوگا تو یا تو پرائرٹی 10 ہی کے اوپر کوئی FIFO یا راؤنڈ رابن تھریڈ ہوں گے، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ ریپلیس ہو جائے گا، یا پھر اگر اس سے ہائر پرائرٹی کا وہ ہائر پرائرٹی کا تو پہلی ٹائم سلائس سے اس کو جو ہے وہ پریمپٹ کر دے گا. تو بیسیکلی سیم اس سے جو وہ ہے پرائرٹی کا اگر کوئی تھریڈ ہے اور FIFO یا راؤنڈ رابن اس سے وہ ریپلیس ہو جائے گا. اب یہ راؤنڈ رابن کے رولز ہیں. یعنی راؤنڈ رابن کو کوئی FIFO تھریڈ یا راؤنڈ رابن تھریڈ دونوں پریمپٹ کر سکتے ہیں ہائر پرائرٹی کے اور ٹائم سلائس ختم ہونے کی صورت میں ایکول پرائرٹی کے، لیکن FIFO کو صرف FIFO ہی پریمپٹ کر سکتا ہے. تو یہ گیون دس رولز. اب آگے جو ہے اس میں وہ ہے ادر اسکیجولنگ کلاس، اور ادر اسکیجولنگ کلاس جو ہے وہ اس کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں یا تھریڈز ہوتے ہیں وہ تمام اسی اسٹینڈرڈ ملٹی لیول فیڈ بیک کیو سے جو ہم نے یونس کی پہلے ڈسکس کی ہے اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو FIFO اور راؤنڈ رابن کلاسز ہیں ان کے اندر آپ کی پرائرٹی اسٹیٹک ہوتی ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. جس پرائرٹی سے آپ نے تھریڈ کو کریٹ کیا ہے اس کی پرائرٹی وہی رہے گی. وہ بیسڈ آن پاسٹ پرفارمنس یا بیسڈ آن بینگ سی پی یو باؤنڈ یا آئی او باؤنڈ یا اینی تھنگ، اٹ ول ناٹ ڈائنامکلی چینج. یعنی وہ تھریڈ اپنی پرائرٹی سے کبھی نیچے نہیں گرے گا. اور جبکہ جو آپ کا ادر کلاس ہے اس کے اندر جتنے بھی تھریڈز ہیں ان کے اندر فردر سب کلاسز آپ بنا لیں بے شک، ٹائم شیئرنگ اور سم تھنگ ایلس، لیکن وہ تمام جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی یونکس کی فیڈ بیک کیو سے مینج ہوں گے، اور ان کے درمیان پرائرٹیز ڈائنامکلی ویری ہوتی رہیں گی بیسڈ آن بینگ سی پی یو باؤنڈ اور بینگ آئی او باؤنڈ، جس طرح سے بھی آپریٹنگ سسٹم اس کو پرسیو کر رہا ہے. تو یہ لائنکس نے جو ہے نا ایڈ کی ہیں 2 ایکسٹرا کلاسز جس کو ریئل ٹائم کلاسز کہتا ہے، اور اس کے رولز بھی ہم نے دیکھ لیے.
اب ہم ایک ایسے الگوریتھم کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایک ریسرچ کمیونٹی کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں ان ایشوز کو جو ہم نے یونکس کے اسکیجولنگ میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں پہلے، اس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ الگوریتھم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لاٹری اسکیجولنگ. بیسیکلی اس کی جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت سمپل الگوریتھم ہے. یعنی اس کے اندر رینڈمنیس کو یا رینڈم جو آپ کا فینومنا ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے سمپل طریقے سے وہ ان پرابلمس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ہم نے یونکس کے زمین میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں آلریڈی. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کی. بیسیکلی ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو پرائرٹی تھنگ ہے وچ آل دیز پرائرٹیز اینڈ ملٹی لیول فیڈ بیک یوز از ریئلی ایڈ ہاک. یعنی اٹ از ناٹ ریئلی ایکچولی ایڈریسنگ دی ایشوز اینڈ دا ایشوز لائک پرسنٹیج آف سی پی یو اور اس طرح کی چیزیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہی. تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ جی انہوں نے دے کیم اپ ود این آئیڈیا اینڈ دے سیڈ کہ جی ہم ایک سرٹن نمبر آف لاٹری ٹکٹس کریٹ کرتے ہیں، اور ہر پروسیس یا ہر تھریڈ جب بھی کریٹ ہوگا یا اسٹارٹ ہوگا یا سسٹم میں انٹر ہوگا اس کو سرٹن نمبر آف ٹکٹس جو ہے اس کو ہم دے دیں گے کہ پروسیس اسٹارٹ ہوا اس کو کچھ ٹکٹس دے دیے، اور آن ایچ اسکیجولنگ ایونٹ جب بھی اسکیجولر انووک ہوگا تو ہم ایک ٹکٹ جو ہے وہ رینڈملی پک کر لیں گے. رینڈم بالکل نمبر جنریٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم بالکل کوئی بھی جو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں ہر ٹکٹ کو ایک نمبر اسائن کیا ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نمبر پک کر لیں گے. جو ونر ہوگا، جو جس تھریڈ کے پاس وہ ٹکٹ ہے اس وقت، وہ تھریڈ اسکیجول ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کتنا سمپل آئیڈیا ہے. یعنی ہم نے رینڈم طریقے سے کوئی ٹکٹ لاٹری نکالی اور سمپلی اس کو جو ہے وہ اس تھریڈ کو اسکیجول کر دیا. اس سے ہوگا کیا کہ اگر لیٹ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس n پروسیسز ہیں یا ان میں سے میں پروسیس P کو میں n% آف سی پی یو دینا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ ٹوٹل ٹکٹس کا n% جو ہے وہ P کو دے دوں گا. یہ اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے کیا یا پروبیبلسٹیکلی پروون ہے کہ اگر میں نے لیٹ سے کہ 100 ٹکٹس میرے پاس اویلیبل ہیں اور میں نے 25 جو ہے ٹکٹس ایک پروسیس کو دے دیے تو اگر جب بھی میں لاٹری نکالوں گا تو 25% آف دا ٹائم لاٹری جو ہے وہ اس پروسیس کی نکلے گی. یعنی اوور اے سفیشینٹلی لانگ پیریڈ یا اوور اے سفیشینٹلی لارج نمبر آف ٹرائلس آپ جب ایوریج نکالیں گے تو آپ کو صحیح جو ہے وہ نمبر ملے گا. یعنی جتنے آپ نے ٹکٹس ٹوٹل کے اس کو دیے ہوئے تھے پرسنٹیج، اتنی ہی اس کو پرسنٹیج سی پی یو مل رہا ہوگا آن دی ایوریج. تو یہ جو ہے وہ اس سے ہم کافی اچھا رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں پرائرٹیز کو بھی اپروکسیمیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی فلی پریمپٹیو اور پریڈکٹیبل پرائرٹی رکھی جائے کہ جی جیسے ہی کسی ہائی پرائرٹی کا ٹکٹ جو ہے ہائی پرائرٹی کا پروسیس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، ہم نے فوراً اس کو جو ہے وہ پرائرٹی دے دی. یونکس کے اندر تو بیسیکلی یہی ہو رہا تھا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ آپ کیونکہ بالکل رینڈم چل رہے ہیں اس لیے ہم آن دی ایوریج ہی دیکھیں گے. تو پرائرٹیز بھی ایوریج کے پوائنٹ آف ویو سے ٹریٹ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی پروسیس کو لو پرائرٹی دینی ہے تو اس سے آپ فیور ٹکٹس دے دیں، کسی پروسیس کو ہائی پرائرٹی دینی ہے تو اس سے آپ زیادہ ٹکٹس دے دیں. تو ہائی پرائرٹی والا جو ہے وہ زیادہ دفعہ اسکیجول ہو رہا ہوگا تو اس کو پرائرٹی آن دی ایوریج زیادہ مل رہی ہوگی، اور لو پرائرٹی والا جو ہے وہ کم اسکیجول ہو رہا ہوگا، اور کورسپونڈنگلی آف کورس سی پی یو کی پرسنٹیج بھی اسی حساب سے مل رہی ہوگی. اچھا، اس میں اگر میں نے شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے، یعنی پاسٹ کو پریڈکٹ کر کے اور جو ہے وہ فیوچر پاسٹ کو جو ہے وہ دیکھ کے فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ہے اس کے، تو اب اس میں بھی میں یہ کر سکتا ہوں کہ فیوچر میں جو بھی میری اس وقت تک میجرمنٹ ہے اس حساب سے میں دیکھوں کہ اگر کوئی سی پی یو باؤنڈ پروسیس ہے تو اس کو میں جو ہے وہ لیس ٹکٹس دے دوں، جو شارٹ جابس ہیں جو آئی او باؤنڈ ہیں ان کو زیادہ ٹکٹس دے دوں. تو نمبر آف ٹکٹس کو میں ویری کر کے ڈفرینٹ چیزیں اچیو کر سکتا ہوں آن دی ایوریج. یعنی پرسنٹیج آف سی پی یو بھی اگر میں نے ایک فکس رکھنی ہے، پرائرٹیز بھی اپروکسیمیٹ ہو سکتی ہیں، اور جو آپ کا شارٹ جابس کو فیور کرنا ہوتا ہے ملٹی لیول جس طرح فیڈ بیک کیو میں ہوتا ہے وہ بھی اچیو ہو سکتا ہے، اور بالکل سمپل طریقے سے رینڈم نمبر جنریٹ کر کے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈر جو لوڈ کی کنڈیشنز ہیں
وہ بڑا گریسفلی ڈیگریڈ یا اپ گریڈ ہوتی ہیں. یعنی جو لوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں چینجز آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی نئے جابس جب انٹر ہوئے ہیں سسٹم میں, تو اس وقت کرنٹ جو سسٹم کا لوڈ تھا وہ بڑا گریسفلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرے گا. اس طرح سے جو آپ کا اگر جابس ایگزٹ ہوئے ہیں سسٹم سے, تو اگین بہت ہی ایزیلی جو ہے وہ دوبارہ مینیج ہو جائے گا لوڈ جو ہے. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس 4 پروسیسز تھے اور ہر ایک کو 25% سی پی یو ملا ہوا تھا. آپ کو اپنے ہر ایک کو ایک ایک ٹکٹ دیا ہوا تھا لیٹ سے, اور ٹوٹل 4 ٹکٹس تھے. اب لیٹ سے ایک پروسیس ایگزٹ ہو گیا اور لیٹ سے اس نے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. اب آٹومیٹیکلی کیونکہ ایک ٹکٹ غائب ہو گیا ہے, تو اب آپ باقی 3 ٹکٹس کے درمیان لاٹری کر رہے ہوں گے, تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ باقی جو پروسیس رہ گئے ہیں 3, ان کے درمیان 33% آف دا سی پی یو ایڈجسٹ ہو جائے گا خود ہی. یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, صرف اس کے ٹکٹس جو ہیں وہ لاٹری میں سے نکال دینے پڑے. تو یہ ایک بڑا اچھا سمپل طریقہ ہے. پھر اس میں پرائرٹی ڈونیشن بھی ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے. یعنی آپ جب کسی ایک پرٹیکولر لاک پہ, یا جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ پرائرٹی انہیریٹنس ہوتی ہے, جب آپ پرائرٹی انورژن پرابلم کو اوائڈ کرنے کے لیے, تو جب آپ کسی لاک کے اوپر یا کسی ایونٹ کے اوپر ویٹ کر رہے ہیں, تو جس پروسیس کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کرے آگے, یا وہ اپنا لاک کو ریلیز کرے, یا وہ کوئی آپ کو لیٹ سے ایونٹ دے, تو اس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹکٹس یا کچھ ٹکٹس اپنے لیٹ سے, تاکہ اس کی جو پرائرٹی ہے وہ بڑھ جائے, یا اس کی جو سی پی یو کی جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز ہو جائے, اور وہ آسانی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کر سکے. اور اسی طرح سے تمام ویٹرز اگر اسی کو بار بار اپنے ٹکٹ ڈونیٹ کرتے رہیں, تو وہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو کے اور وہ اپنا چھوڑ دے گا سی پی یو کو, یا جو بھی ایونٹ دے دے گا, اور اس کے بعد واپس جو ہے اس سے ٹکٹس لے لیجیے. تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی آسانی کے ساتھ پرائرٹی ڈونیشن کے ذریعے سے پرائرٹی انورژن کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ تمام چیزیں آن دی ایوریج ہیں, یہ انسٹنٹینیسلی کچھ بھی اوکر نہیں ہوگا, یہ جنرلی جو ہے وہ جنرلی آپ کو سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے گریسفلی بیہیو کرے گا. اب ہم اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اپنے, جو کہ ہمارا ہے اسکیجولنگ کے ضمن میں ایک فردر ٹاپک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پروسیسر اسکیجولنگ. اب تک ہم نے بعض دفعہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل سی پی یوز ہوں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا, لیکن ہم نے اس کو ایک فارمل طریقے سے ڈسکس نہیں کیا, ہم نے فارمل طریقے سے اس کو جو ہے وہ چیزوں کو کچھ ڈیفائن نہیں کیا. تو اب ہم پہلے تو اس کا کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ملٹی پروسیسر سسٹمز جو ہیں وہ جنرلی ہم بہت بریفلی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو اسکیجولنگ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود اور ڈسکشن آن ملٹی پروسیسرز. ملٹی پروسیسر سسٹمز کو ہم, یعنی ملٹی سی پی یو سسٹمز کو ہم 2 براڈ کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک ہمارے ہیں لوزلی کپلڈ سسٹمز کہلاتے ہیں, اور ایک ٹائٹلی کپلڈ سسٹمز کہلاتے ہیں. لوزلی کپلڈ سسٹمز جو ہوتے ہیں ان میں وہ بیسیکلی ملٹی کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں, یعنی آپ کے جو کمپیوٹرز ہیں ود دیئر ہارڈ ڈسک, اون میموری اینڈ آئی او چینلز اینڈ ایوری تھنگ, دے آر سیپریٹ یونٹس, اور وہ آپس میں ایک ہائی اسپیڈ نیٹورک سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو یعنی ایک کلسٹر کا سمجھ لیں کہ کانسیپٹ ہے, جس کو ہم کلسٹر بھی کہتے ہیں. ایک کلسٹر سا بنا لیتے ہیں, اور ایکسٹرنل ورلڈ کو یہ پورا جو سسٹم ہے جس کے اندر ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں, یہ ایک ہی یونیفائڈ سا سسٹم نظر آتا ہے, لیکن انٹرنلی اس میں ملٹیپل پروسیسر یا ملٹیپل سسٹمز ہوتے ہیں, ملٹیپل کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ لوزلی کپلڈ آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے اسی کا ایک فارم یہ ہے کہ ود ان دی سسٹم, یعنی ود ان ون سسٹم ون کمپیوٹر, ہمارے پاس اسپیشلائزڈ پروسیسرز ہو سکتے ہیں. یس, یعنی جو آئی او ڈیوائسز ہیں ہمارے نارملی, وہ ان میں ایک اپنا پروسیسر لگا ہوتا ہے, اس لیے بھی ہم اس کو ملٹی پروسیسر کہہ سکتے ہیں. اب اس پروسیسر کے ساتھ اپنی ایک میموری ہے, اپنا ایک سب سسٹم ہے پورا. مثال کے طور پہ ویڈیو کا ڈیوائس ہوتا ہے, ویڈیو کا جو کارڈ لگا ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں, اس کے اندر اپنا سی پی یو ہوتا ہے پورا.
وہ سی پی یو اس کے انٹرنل جو بفر ہوتے ہیں اسکرین کے اس کو مینیج کرتا ہے، اسکرین کی جو پینٹنگ ہوتی ہے، اسکرین کو جو ہے پارٹیشن کرنا اور تمام سارے جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر اس کے گرافکس کو مینیج کرنا پورا ایک گرافکس پروسیسر ہوتا ہے پورا، جو کہ اس کا پورا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اسکرین کو مینیج کرے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے لوزلی کپلڈ سسٹم کا، کیونکہ ہر ڈیوائس اپنا خود پروسیسر رکھتا ہے اور مین پروسیسر جو ہے بیسیکلی اس کو ایک طرح سے ڈیٹا دے رہا ہے، ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے، اس کا ایک کنٹرولر ہے مین پروسیسر. تو دس از آلسو این ایگزامپل آف ود ان دی کمپیوٹر اٹس اے ملٹی پروسیسر سسٹم. پھر ایک ہمارے پاس سسٹمز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹلی کپلڈ سسٹمز. یہ وہ سسٹمز ہیں جن کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ جو ایکچولی ملٹی پروسیسرز جنرلی کہلاتے ہیں، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ پیرلل پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹائٹلی کپلڈ سسٹمز کی بھی فردر کئی سب ٹائپس ہیں جو کہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے. جنرلی آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہی مین بورڈ کے اوپر یا ایک ہی مین سسٹم کے اوپر کئی سی پی یوز ہوتے ہیں فار مین پروسیسنگ. یعنی جو مین پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ود ان دی مشین ملٹیپل سی پی یوز ہیں، اور ہر سی پی یو جو ہے وہ میموری کو شیئر کرتا ہے. یعنی میموری جو ہوتی ہے عام طور پہ ان کی کامن ہوتی ہے، یعنی شیئرڈ میموری ہوتی ہے، اور یہ پورا جو سسٹم ہے اس کی جو اسکیجولنگ ہے پوری سی پی یو کی وہ آپریٹنگ سسٹم سے کنٹرول ہوتی ہے. تو یہ جو سسٹمز ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ کے ہیں. ان میں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر سی پی یو کی انٹرنل یا ایکسٹرنل جو کیش میموری ہے وہ جو ہے وہ الگ الگ ہو، یعنی وہ سیپریٹ ہو، لیکن جو مین میموری ہے یعنی ریم ہے وہ شیئرڈ ہو. تو ریم میں جو ڈیٹا ہوگا وہ سارا وہ ایکسیس کریں گے تھرو ایز اے شیئرڈ میموری، اور ظاہر ہے اس میں سنکرونائزیشن ریکوائرڈ ہوگی، پروٹیکشن ریکوائرڈ ہوگی. اور جو تھریڈس ڈفرینٹ سی پی یوز پہ چل رہے ہیں یا جو پروسیسز چل رہے ہیں وہ اپنی اپنی کیش کو جو ہے لوکلی ہارڈ ویئر کے تھرو آٹومیٹکلی ایکسیس کر سکتے ہیں، جو بھی کیش ڈیٹا ہوتا ہے ان کا. تو یہ بیسیکلی کیشنگ اور کس طرح سے ہارڈ ویئر کے تھرو کیش جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے ٹاپکس ہیں، ہم ان کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے. لیکن فار دا پرپز آف دس کورس اٹس انف ٹو نو کہ دیر از لوکل کیش ہائی اسپیڈ میموری associated with each CPU in the multi-processor system. Even in a single processor system there is a cache of course. اور ملٹیپل لیولز آف کیش بھی ہو سکتے ہیں، ایک بالکل انٹرنل ٹو دا سی پی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ٹو دا سی پی ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ان ٹائٹلی کپلڈ سسٹمز کے اندر جو پیرلیلزم ہے وہ ہم کس طرح ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور وہ کہاں پہ کس گرینڈولیرٹی پہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے کورس گرینڈ پیرلیلزم یا ویری کورس گرینڈ پیرلیلزم. کورس جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہائر لیول کا پیرلیلزم، بہت فائن گرینڈ نہیں ہوتا، جو کہ ذرا موٹا موٹا ہوتا ہے یا ہائر لیول پہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ سنکرونائزیشن جو ہوتی ہے ڈفرینٹ پروسیسز یا تھریڈس کے درمیان وہ بہت کم ریکوائرڈ ہوتی ہے. یعنی about let's say in one of the author's words William Stallings کی بک میں آپ دیکھیں گے تو یہ کہتا ہے کہ greater than 2000 instructions کے بعد on the average آپ کو دوسرے تھریڈ سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑ سکتا ہے یا کمیونیکیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. اس طرح کی جو پیرلیلزم ہے اس کے اندر عام طور پہ یعنی تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک طرح سے، یعنی وہ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں کمیونیکیشن کی ایک دوسرے سے ضرورت بہت کم پڑتی ہے. یعنی انڈیپینڈنٹ تھریڈز ہوتے ہیں، ڈیپینڈنسی آپس میں ایک دوسرے پہ کم ہوتی ہے، یعنی ضرورت پڑتی بھی ہے تو بہت دیر میں پڑتی ہے. یعنی اگر وہ یونی پروسیسر کے اوپر یا سنگل پروسیسر سسٹم کے اوپر اس طرح کا ایک جو پروگرام ہے یا اپلیکیشن ہے وہ چل رہی ہے تو اور اس کے اندر ملٹیپل تھریڈز ہیں، تو اس طرح کی اپلیکیشن جب پورٹ ہوتی ہے ملٹی پروسیسر سسٹم کے اوپر تو وہ کافی آسانی سے ساتھ پورٹ ہو جاتی ہے. اس کی سمپل جو اسکیجولنگ ہے وہ اگر اس طرح سے ہوتی رہے کہ جی ایک تھریڈ جو ہے رینڈملی کسی بھی پروسیسر کو اسائن ہو جائے تو اٹ ول ایکچولی انکریز دی پرفارمنس بائی دی نمبر آف پروسیسرز اویلیبل پروپورشنیٹلی عام طور پر.
کیونکہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہی بہت کم ہے. یعنی تھریڈز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ آپ نے ایک طرح سے سمجھ لیں ایک لارجر پرابلم کو تھریڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, یعنی اس کے ڈفرینٹ پورشنز کو. تو ہر کوئی اپنا اپنا کام کر کے تھوڑا بہت کمیونیکیٹ کر کے اور آپ کو فائنل ریزلٹ دے دے گا. تو اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں ان میں آپ کی کافی امپرومنٹ آ جاتی ہے ملٹی پروسیسر کے اوپر, اور اسکیجولنگ میں بھی بہت زیادہ آپ کو تردد نہیں کرنا پڑتا. اس طرح کے کیسز میں ہمیں ہمارا جو اسکیجولر ہوتا ہے اس کی پرفارمنس امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اسکیجولر کو کیسے آرگنائز کیا ہوا ہے اور اس میں ہم کس طرح سے اس کو ان تھریڈس کو اسکیجول کر رہے ہیں آن اے سیٹ آف پروسیسرز جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. پھر ایک آتی ہے تیسری چیز فائن گرینڈ پیراللیلزم. فائن گرینڈ پیراللیلزم جو ہے وہ بیسیکلی بہت ہی اسمال, بہت ہی مائنر, بہت ہی لو لیول پیراللیلزم ہے. یعنی ایک پوری اپلیکیشن کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس لیول پہ, اور جو ڈیٹا ہے جو ایکسس ہو رہا ہے اس لیول پہ آپ پیرل آپریشنز کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس پروگرام کا یا اس فنکشن کا میں ایک پیرل ورژن لکھوں کہ جو انسٹرکشنز ملٹیپل پروسیسرز پہ ایک ہی ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں. یعنی آپ ڈیٹا کو پارٹیشن کرتے ہیں, آپ کوڈ کو پارٹیشن کرتے ہیں ود ان دی فنکشن, اور بالکل فائنل گرینڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو فریگمنٹس کو, جو کوڈ کی فریگمنٹس ہیں اور ڈیٹا کی فریگمنٹس ہیں, ان کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے پروسیسرز کے اوپر کے اور ان کی میموری کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ جو ہے وہ پیراللیلزم اچیو کرتے ہیں. یہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور اس میں جو ہے نارملی ہم اس طرح کی جو اسکیجولنگ ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس میں سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا, ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا, اور اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں عام طور پہ یوز ہوتی ہیں. ہارڈ ویئر بیسڈ ٹیکنیکس بھی ہیں, کچھ سافٹ ویئر بیسڈ ٹیکنیکس بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بیسیکلی جو اسکیجولنگ ہے ہماری, یعنی ہم اس پر بات کر رہے ہیں کورس گرینڈ اور میڈیم گرینڈ پیراللیلزم کی. اس میں جو ہماری اسکیجولنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس میں ہم اصل میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, دو پرابلمس ہیں ٹو سالو. پہلی پرابلم یہ ہے کہ اسائنمنٹ آف پروسیسز اور تھریڈز ٹو پروسیسرز. یعنی ایک تو یہ کہ کون سا تھریڈ کس پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ ہوگا, یعنی ان ادر ورڈس کیا ہم ایک تھریڈ کو ایک پروسیسر سے بالکل باؤنڈ کر دیں گے کہ یہ ہمیشہ اسی پروسیسر پہ ایگزیکیوٹ ہوگا, یا ہم ڈائنامک رکھیں گے اس کو, اور اگر ڈائنامک رکھیں گے تو ہم کس وقت کس تھریڈ کو کس پروسیسر پہ اسائن کریں گے. اگر ہم نے باؤنڈیڈ رکھنا ہے پرماننٹلی تو ہم یہ چیز کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کون سا تھریڈ جو ہے وہ کس پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا رہے. آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف کہاں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا, اور آپریٹنگ سسٹم کا اسکیجولر جو ہے وہ کہاں ایگزیکیوٹ ہوگا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ ہمارے مین ڈیسیجن, پہلا مین ڈیسیجن ہے. دوسرا ڈیسیجن یہ ہے کہ ود ان دیٹ پروسیسر, یعنی فرض کریں کہ آپ کے پاس 100 تھریڈس تھے, آپ نے کچھ تھریڈس کو پروسیسر اے پہ اسائن کر دیا, کچھ کو پروسیسر بی کو اسائن کر دیا. اب پروسیسر اے کے پاس جو اپنے تھریڈز ہیں ان کے درمیان وہ فردر اسکیجولنگ کیسے کرے گا, یعنی ود ان دوز تھریڈس, اور پروسیسر بی کے پاس جو تھریڈز ہیں وہ اپنے درمیان فردر اسکیجولنگ کیسے کرے گا, اور کیا کبھی یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے یا اپنے تھریڈز کو انٹرچینج کریں گے, نہیں کریں گے. یہ ساری وہ چیز ہے جو کہ دوسرا ڈیسیجن ہے. اور اس کے علاوہ ایک مین چیز یہ ہے کہ ڈسپیچنگ جو ہے پروسیسز کی کب یا تھریڈز کی وہ کب ہوگی اور کس طرح سے ہوگی. تو یہ مین آپ کے جو ہے وہ اسکیجولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیسیجنس ہوتے ہیں. تو ان تینوں قسم کے ڈیسیجنس کو اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسائنمنٹ ٹو پروسیسرز کیسے ہوتی ہے, ہم ود ان دا پروسیسرز اسکیجولنگ کیسے کرتے ہیں, ان کی کیا کیا ٹیکنیکس ہیں, کیا وہ انہی ٹیکنیکس سے ملتی جلتی ٹیکنیکس ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں, یا اس کی اسکیجولنگ میں کوئی ڈفرینسز ہیں تو کیوں ہیں, اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے اسکیجول کرنے کی. یہ سب ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو اسٹوڈینٹس یہ آج کا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ, اینڈ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو اور ڈسکشن آن ملٹی پروسیسر اسکیجولنگ. تھینک یو.